Assalamu alaikum. Welcome again. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organization Behavior. That is MGT 502. And we are here with our lecture number 29. Two parts are already completed, and I believe now you should be confident enough to talk about organization behavior, especially the first two parts, the individual behaviors and group behavior. As you remember that, and as you know that, we have divided our whole, this course or subject into three parts: individual level, the group level, and organization level. And so far, during the last 28 lectures, we have completed the first two parts, the individual level and the organization level. And today we're supposed to start the third part, the organization level. But I thought that before we should start for the next part, because separately, individually, we have discussed those two different parts, individual behavior and group behavior. But now let's mix them and try to see the application of those, the behavior part of individual level and group level. So what I'll be doing today, I'll be just picking few slides or few plasmas from the previous lectures, starting from lecture number 1 to 28, and just blending those things and trying to share with you the application part, the important part of this individual behavior and organization behavior. In a way, because you know that we at the end of first part, we reviewed the first as a review 1. The lecture name was a review 1. The individual complete whatever we discussed there. And later on during last lecture, I tried to review the second part with you. But today what I'll do, I'll blend those two reviews. In a way, it will be, for you, it will be good that you're going to discuss again those few things, but now with a broader spectrum, having more kind of consolidated knowledge base. You should be able to understand this thing in a different way. And you should be able to now relate those things to your real life. So I thought, instead of starting the third part, we still have a couple of more lectures left, because today we will be doing the lecture number 29. So I'll focus now those first two parts which we have already covered. Let's start. So no need to summarize the previous lecture. Right away we'll start with the why do we study organization behavior. As you remember, in beginning, when we were starting the lecture, in lecture number 1, 2, or 3, I discussed this thing with you. Why we are interested, why it is so important to talk about the behavior, and particularly the organization behavior. And you know that things are changing. The way people used to do the business, the way people used to run their business, or whatever work they were doing, is changing. Why it is changing? Because technology is changing. People are changing. Demand is changing. The way people used to work, again it is changing. The boundaries are becoming meaningless. The pace of change is very fast. So if we want to survive, we have to understand these changes and how to have the contingent plan so that you should accordingly adjust yourself in this changing environment. And that is why it was figured out, it was decided that the people are very important. And if we want to really keep the edge and survive in this competitive world,
we need to have more focus on these people. We have to understand them better. We have to understand their behaviors and why they are behaving differently, under what circumstances, but their behavior is different in other circumstances. Why when they are individuals, they have totally different behavior. But when they are in the group form, when you're putting them in the team form, when they're joining the organizations, their behavior, you can see the difference. So it became more and more important to understand and to relate those things with the real world, and to see how can we use the knowledge of the behavior part for what? Again, for the benefits of the organization, not only the organization, for those groups which are working within the organization, for the peoples, and as a whole for the society. تو اسی چیز کے لیے یہ سبجیکٹ کس طرح کے امپارٹنٹ ہوتے گئے. بہیویئر سائنسز یہ جب ہیومنسٹک اپروچ کے ساتھ میکینک جو آپ بالکل مشین کی طرح لوگوں کو سمجھتے تھے اس سے شفٹ ہوئی, تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں بھائی یہ تو ڈفرنٹ ہے, یہ تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے. سی دا مور یو آر working toward the technologies and equipment things, still you are working. Of course that is important, because every next day you need to have something new. And people are working day and night, spending huge amount of their resources, money, time on R&D to come up with something new. Simultaneously, now people are also focusing on the people. That let's see how can we utilize their efficiency, their effectiveness. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان اشرف المخلوقات بنائی ہے, اس کا میکسیمم جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اس کی ایبلٹیز ہیں, کس طرح اس سے بینیفٹ لیا جائے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی جو اپنی ایبلٹیز ہیں, اس کی کیپیسٹی لیول پہ کوئی بھی ہم میں سے شاید کام نہیں کرتا, نہ اس سے اتنا فائدہ لے رہے ہیں. عام سے انسان ہوتا ہے, جب اس کو آپ ٹرین کرتے ہو, جب اس کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہو, جب اس کو آپ موٹیویٹ کرتے ہو, تو وہ انہونی چیزیں کر جاتا ہے جو شاید نارمل کنڈیشن میں نہ ہو سکے. سو اٹ مینس ابلٹی از دیئر, اگین دا کیپیسٹی از دیئر. سو دا امپورٹنٹ تھنگ از ٹو آئیڈینٹیفائی دوز تھنگس. سو سی ہاؤ مچ امپورٹنٹ یو آر, ہاؤ مچ امپورٹنٹ آئی ایم, ہاؤ مچ امپورٹنٹ پیپل آر, بیکاز that is how we have started understanding these things. And that is how now organizations, the people, are putting extra efforts to understand the people. یہ چشمہ ہے, اس میں جتنی مرضی انوینشن کریں, اس کے وہ ماڈیفکیشن کرتے رہیں گے. اس پہ تو بڑا پہلے زور تھا. Of course this is a tool. This is facilitating you. تو اصل چیز کیا ہے؟ ہیومن بینگ. ان کا اس کو سمجھنا, اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے کام لینا, دیٹ از مور امپورٹنٹ. یہ چیز تو صرف اس ہیومن کی فیسلٹیز کو, اس کی کیپیبلٹیز کو, اس کی ابلٹیز کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے. سی دا کمپیوٹر, اینڈ اف یو آر ورکنگ, we are spending huge amount, not we, like organizations, different organizations, they are putting huge amount of their resources and money for what? To have better and better machine. But again, these machines are what? They are tools to facilitate you. Again, the important thing will be the person, the people. And that is the reason these type of subjects, the organization behavior type of subject, the human resource, the behavior parts, these become more important. کیوں امپارٹنٹ ہوئے؟ ایک تو میں نے ابھی جو اتنی لمبی چوڑی بات آپ کے ساتھ کی, اس کے علاوہ اگر یاد ہو تو یہ سلائیڈ بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے میں نے, کہ جتنی ریسرچ ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کے بارے میں کرتے ہیں, جتنی ہم چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وائی وی آر ڈوئنگ دس تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ہیپننگ ان دا آرگنائزیشن.
اب آرگنائزیشن میں مشینیں تو اپنی جگہ, آف کورس دیٹ از آلسو امپورٹنٹ آسپیکٹ. The technology is very important. The financial resources, other things are very important. But again, the most important thing is the people. تو وہ آرگنائزیشنس کے اندر ان ایونٹس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی پریڈکٹ کر سکیں کہ کیسے ہوتے ہیں, کیوں ایسے ہوتا ہے, کیوں ایک پرسن ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کر جاتا ہے اور کیوں دوسرا اسی طرح کا انسان کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ نیگیٹو آسپیکٹ میں آ کے چیزوں کو خراب کر جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں, دا تھرڈ تھنگ بیکم اگین دا موسٹ امپارٹنٹ, ہاؤ ٹو انفلوئنس دوز تھنگس, دوز ایونٹس, دوز پیپل. وائی وی وانٹ ٹو ڈو دس؟ بیکاز اگین ٹو انکریز دا ایفیشنسی, دا افیکٹونیس, اور پھر وہ جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے جس کے بیس پہ آپ کی سروائیول, آپ کے ادارے کی سروائیول, آپ کے بزنس کی سروائیول, واٹ ایور یو ڈوئنگ, دیٹ ول ورک لائک دس. باقی چیزیں تو کیا ہے, مشینیں تو سب کے پاس ایک جیسی ہو سکتی ہیں, ٹیکنالوجی ہر کوئی لے سکتا ہے آج کل, پیسوں کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے. تھنگس وچ آر میکنگ دا ریئل ڈفرنس از دا پیپل. تو ان لوگوں کو بہیویئر کو سمجھنے کے لیے, تاکہ ان کی پرفارمنس کو سمجھا جائے, ان کے پرفارمنس بہیویئر کو سمجھا جائے. ہم ان چیزوں کو آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے نا. مائی بہیویئر, یور بہیویئر, اٹ ول اسٹے ود اس. ایموشن جو ہماری ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیلٹ ایموشنز اینڈ ڈسپلیڈ ایموشن, بٹ اسٹل دے آر دیئر, دے آر دا ریالٹیز, وی ہیو ٹو ایکسپٹ دیم. اور اسی چیز کے لیے, اسی وجہ سے ہم ان سبجیکٹ کو پڑھاتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, تاکہ جب ریئل لائف میں اف یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پیپل, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پیپل, یو آر اسٹل ڈیلنگ ود دا پیپل, آپ کے کولیگ, آپ کے دوست, آپ کے کلاس فیلوز, آپ کی فیملی, آپ کے ٹیچرس, اینڈ اگین وٹ ایور یو ڈوئنگ, اسٹل یو آر ڈیلنگ ود پیپل. تو یہ چیزیں آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی آرگنائزیشن ایونٹس ریلیٹڈ ٹو ہیومن آرٹ, اسپیشلی دا پارٹ. اور جب ہم ان ایونٹ کو سمجھتے ہیں تو ان کو پریڈکٹ کرنا بھی آ جاتا ہے. پھر ہمیں جب پریڈکٹ کرنا آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کن چیزوں سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں, یا کس چیز کرنے سے ان کا بہیویئر, پرفارمنس بہیویئر کی بات کر رہے ہیں, وہ کیسے ہم اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, سو دیٹ وی شوڈ ڈائریکٹ آل دوز انرجیز, the people toward the right direction of achieving the goals, because that is going to be helpful for not only for organization but people for themselves, and overall society کے لیے بھی وہ فائدہ ہوگا. People in organizations, understanding the basic nature of the individual organizations interface help us کیا appreciate the nature of individual differences. ہمیں ہر ایک کو سمجھنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا مین فوکس سے ہٹ جائیں گے. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یس, پیپل آر ڈفرنٹ. اف آئی ہیو دس لیپ ٹاپ ہیئر, مے بی اف یو کین پٹ اندر ون, دے آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ سیم وے. وہی کیز کو دباؤں گا, نیچے کروں گا ایرو کو تو سلائڈ آگے آئے گی, اوپر ایرو کو پش کروں گا واپس جائے گی. بٹ پیپل, یس, وی کینٹ expect the same type of thing from them because these are the human being. یاد ہے نا, homo sapiens, social animal, انسان کی بات کر رہے ہیں ہم, صحیح ہے. These differences in turn play a critical role in determining various important workplace behavior of special relevance to the managers because we have to deal with people. اور آج کل کے دور میں جیسے میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ managing people is very interesting, of course, but same time very difficult task. For that you have to be at your toes always. You have to be a good anthropologist, a good psychologist if you want to manage the people in the organizations. Individual versus group behavior کی بات کرتے رہے تھے ہم. اب اس دیکھیے ویسے ہی میں نے مختلف کلرز دے دیے جو ایک باڈی کا اسٹرکچر بنایا آپ کے لیے. دیکھیے ایک سائڈ پہ ایک انڈیویجل پرسن کھڑا ہے,
when the same person is standing with a group, उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, और वो उसकी जो एनवायरमेंट है that can have different kind of effect, and we should be ready to understand, we should be ready to have a different type of behavior if a person is in the form of group. क्यों? उस पर बहुत सारी चीजें और भी असर अंदाज हो रही हैं वहां देखें कि आपको दो तीन लोग एक जैसे एक साइड पे खड़े मिलते हैं, ये जस्ट डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली आपके साथ बेसिक उस कंसेप्ट को शेयर करने के लिए मैंने इस तरह किया कि इसको सेपरेट रखा, ये एक इंडिविजुअल है. इस पे ऑफ कोर्स अभी आगे जाके देखते हैं दोबारा क्या क्या फोर्सेस, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं उसके बिहेवियर पे. सही है? एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Because personal attributes that vary from one person to another, that can make one individual difference from another person. और वो जो individual differences क्या होती हैं? वो उसकी personality हो सकती है, वो उसकी attitude हो सकते हैं, वो उसकी different perception हो सकती हैं, वो उसकी different creativities हो सकती हैं, वो उसकी different value system हो सकती हैं. तो ये सारी चीजें पढ़ाने का मकसद, शुरू में जब मैंने शुरू किया था आपके साथ ये कहा था कि देखें ये चीजें समझेंगे, वैल्यूज को समझेंगे, परसेप्शन को समझेंगे, पर्सनालिटी को समझेंगे, तो फिर अल्टीमेटली आप इंडिविजुअल को समझना शुरू आ जाएगा, और फिर वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि वाई पीपल आर डिफरेंट. अब तो आप इस लेवल पे हो ना कि उन चीजों को रिलेट कर सकते हो जो हम शुरू में डिस्कस कर सकते थे, और दैट माइट बी एट दैट टाइम डिफिकल्ट फॉर यू टू परसीव, टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं. Now I think we have reached at a point where we can apply all those things which we have learned during our previous 28 lectures to understand why you are different, why I am different from you. Of course, other things, age factor, they are very important, but still, so many other things like personality, attitude, perceptions, the values, the culture, ये सारी चीजें आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंस बनाती हैं. Understanding the basics of human behavior then become the more important things if we have to understand the people. यही वजह थी कि मैंने आपके साथ इस तरह की चीजें भी शेयर की कि अगर एक इंडिविजुअल्स को लेते हो, उसका डिफरेंस फ्रेमवर्क लेते हैं दूसरों से, तो why it is different? Because there are two major factors which are affecting that individual. And what are those major factors? The start point, inheritance. Whatever you get from your parent, whatever is built in your system, the genome part, the genetic makeup of a human being, the inheritance, वो जो characteristics हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होते हैं. मेरे फादर के बाल मेरी तरह कर्ली थे, मेरे पास भी वो वहां से शिफ्ट हुए. ये तो एक फिनोटिपिकल चीजें, जाहिरी चीजें हैं. बट ऑफ कोर्स सम टाइम a few behavior parts are also being transformed. But this is not the only thing. And the other thing is the environment. Right? Because environment is also playing very important role when we are talking about the behavior, and especially the work related behaviors. याद है मैंने आपसे कहा था कि इनहेरिटेंस जो भी मटीरियल है आपका, इनका एक्सप्रेशन जो है, बिकॉज जेनेटिकली ऑल दोज बेसिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन कुछ करेक्टर्स प्रिवेल आगे आ जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ डोमिनेट कर जाते हैं, कुछ रिसेसिव रहते हैं. बेशक ये फिनोटिपिकल है या वो बिहेवियर एस्पेक्ट से हम बात करते हैं, तो उसमें जो चीजें हैं उसमें एनवायरमेंट इज अगेन प्लेइंग वेरी वाइटल रोल. Because that environment, the expression of those genes are depending on the environment, in which particular environment you are working and you're surviving. और फिर उसके अलावा आपके वैल्यू सिस्टम जो आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, घर से सीखते हो, नेबरहुड से सीखते हो, आपके अंदर जो एबिलिटीज बनती हैं, जो आपके अंदर स्किल्स आ जाती हैं, और ये जो बेसिकली ये सारी चीजें मिलके किसी भी इंसान का बिहेवियर को शेप अप करते हैं. ये चीजें तो बड़ी
دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا. آج اس ڈسکشن میں شاید آپ کے لیے اس کو اس طرح سمجھنا زیادہ آسان ہو جو شاید فرسٹ کا جو 2-3 لیکچر میں ہم نے کیا تھا اس وقت وہ چیز آپ کو اتنی سمجھ نہ آتی ہو. صحیح ہے نا؟ سو انڈیویجل ڈفرنسز, یس دے آر دیئر بیکاز آف دی انہیریٹنس, the heredity material, the particular environments, what else? These value systems, the abilities, the skills, all those variables, all those different things are making people different from each other. Not only phenotypically, but their behavior part bhi hum dekhte hain. Or especially when you relate that to the work related behaviors. جی کوئی بات بن رہی ہے؟ وہی ایٹیچیوڈ, وہی ویلیوز, وہی ابلٹیز, وہ مل کے ایک انسان کو ڈفرنٹ بنا کے اس کا بہیویئر ڈفرنٹ بن رہا ہے. اینڈ دیر آر سرٹن ویریبلس وچ آر افیکٹنگ اور وچ آر انفلوئنسنگ دی انڈیویجل بہیویئر. وہ وہی ہیں جو اس پرسن کو ڈفرنٹ کرتے ہیں دوسرے پرسن سے. اب وہ پرسن کی کیا چیزیں ہیں؟ وہ جو اس کے ایتھکس ہیں, جو نامز اس نے بنائے ہیں, جو اس کے ویلیو سسٹم ہے, جو اس کی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں یا ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور جس کے بیس پہ ہی اور شی ہیز اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پرسپشن. بیکاز یو نو واٹ از پرسپشن ناؤ؟ انٹرپریٹیشن آف اے سچویشن. For the same thing, you can have different perception, the other person can perceive it different. صحیح ہے نا؟ تو وہ پرسپشن کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے یو کین ہیو ڈفرنٹ پرسنالٹیز, اور ان ڈفرنٹ پرسنالٹیز کے اپنے اپنے اسکلز ہیں, اپنی اپنی ابلیٹیز ہیں. آپ کو ایک دفعہ لیکچر سن کے سمجھ آ جاتی ہے, دوسرے کو سمجھنے کے لیے 10 بار پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے رائٹ چیز کو پک کر لیا, دوسرے نے اس چیز کو نہیں پک کیا. سو سی بوتھ آر ڈفرنٹ ناؤ. اور پھر انوائرمنٹ, آرگنائزیشن کیسی ہے, ورک گروپ کیسا ہے, جاب کیسی ہے, اور کس طرح کی آپ نے ایک آپ کی لائف پیٹرن گزرا ہے. دے آل آر ناؤ افیکٹنگ ٹو بہیویئر آف دا پرسن. سو ایز وی ڈسکس سو مینی ٹائم, بہیویئر از دا فنکشن آف پرسن اینڈ انوائرمنٹ. And when we are talking about the work related behaviors, different kind of behavior ہم دیکھ سکتے ہیں, اسپیشلی جب کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. ریمیننگ ود دی آرگنائزیشن اور یو جسٹ وانٹ ٹو لیو. مینٹیننگ ورک اٹینڈنس, جسٹ ایک اس کو بس ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں, وقت گزارنا سمجھتے ہیں. Now they are different behavior we are observing every day. Performance required tasks and exhibiting organization citizenships. اسی طرح کی بہت سی آگے ہم دوبارہ بھی چیزیں دیکھیں گے کہ جب ہم ورک ریلیٹڈ بہیویئر کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے پھر میرے لیے, آپ کے لیے, if we have to select the people, if we have to pick the people for our organizations, so we have to create the person job fit. And what is that person job fit? کہ اس کی ابلیٹیز, اس کے اسکلز کو میچ ہونا چاہیے جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے ورک ریلیٹڈ بہیویئرس کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ اس کو چاہتے ہیں. دیٹ از دا ریزن وی سیڈ کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ایونٹس آف دا آرگنائزیشن, وی ہیو ٹو پریڈکٹ اٹ, وی ہیو ٹو انفلوئنس اٹ. تو جب ہمیں نظر آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے یہ پرسن جو ہے فٹ ہوگا, کیوں؟ اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی ابلیٹیز, اس کی اپنی نالج بیس, اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف دیٹ ٹاسک ہیونگ دا میچ. صحیح ہے؟ تھوڑا سا ان کو میں, یہی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی بار, ہلکا ہلکا تھوڑا سا ٹچ کرتا چلوں گا تاکہ آپ کے لیے اس کو ریکال کرنا آسان ہو جائے کہ کیا چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یو ریمبر وی ڈسکس اباؤٹ دا ابلٹی. واٹ از ابلٹی؟ مینٹل اینڈ فزیکل
capabilities to perform various tasks. لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا اسمارٹ ہے, وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے, اس کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے, وہ کام کافی جلدی بڑھ کے کرتے ہیں. نہیں, وہ دوسرا جو ہے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ایسے کام کرو. Why it is difference? Again, going back, we are talking about different people. اور اس کی بیس کیا ہے؟ ویلیوز ہے, وہ جو نارمس ہیں. یہ بھی پیرامڈ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے. دا امپورٹینس آف ویلیوز, کیونکہ انہی ویلیوز پہ آپ کے ایٹیچیوڈز بنتے ہیں. واٹ از امپورٹنٹ فار یو؟ کام, کمٹمنٹ, یا لیئر, اپنا فائدہ سوچنا. Totally you can see the different behavior. If you are selfish, you don't care about the organization from where you are earning, اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ٹیک فار گرانٹڈ کہ یار ٹھیک ہے ہماری جاب لگی ہوئی تو کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, جیسے پچھلی ایک سلائیڈ میں آپ کو آرگنائزیشن سٹیزنشپ کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا, کہ دے own the organization and their behavior is totally different as compared to those persons or person who is taking it for granted کہ یار میرے باپ کی ہے, کوئی بات نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. But the person who is thinking نہیں, because I am getting my earning, میری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھا ہے اسی ادارے سے ہے, تو مجھے اس کو اون کرنا چاہیے. اور جب وہ اونرشپ والی بات آ جائے گی تو اس کا بہیویئر ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جائے گا. پھر وہ ٹائم کو نہیں دیکھے گا, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے تو اتنے پیسے نہیں ملتے, مجھے کیا ضرورت ہے ایکسٹرا کام کرنے کی. بیکاز دین he or she will be done performing extraordinary. And that is what today's organization they are looking in the workforce. The people who should own the organization. Because routine work with the routine things, they cannot survive in the market. They have to come up with something new. And why there will be something new? Unless people, they will own it. جب آپ اون کرتے ہو چیزوں کو تو پھر آپ کو صرف اپنی وہ روٹین کام سے ہٹ کے بھی آپ کام کرتے ہو. وہ جو ہٹ کے کام کرتے ہو اس میں کریٹیوٹی آتی ہے اور اس سے آرگنائزیشن کے لیے اپنے لیے فائدے ملتے ہیں. صحیح ہے. تو دس از دا سیم تھنگ. واپس آتے ہیں, ویلیوز ایٹیچیوڈ بنتے ہیں. ان ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور مختلف باقی چیزوں کی وجہ سے یو ہیو ڈفرنٹ پرسپشن لیول, ڈفرنٹ پرسپشنس. اور ان پرسپشن کی وجہ سے اگین ڈیپینڈنگ آن وٹ کائنڈ آف موٹیویشن. سو مینی ٹائم آئی ہیو یوز دس ایگزامپل دیٹ کسی بھوکے سے پوچھیں دور کتنے ہوتے ہیں, وہ 4 روٹیاں ہی کہے گا. کیوں؟ اس کا موٹیویشن از سم تھنگ ڈفرنٹ. دیٹ از وائی ہی اور شی از بہیونگ سم تھنگ ڈفرنٹ اور پرسیونگ سم تھنگ ڈفرنٹ. اس پرسپشن کی وجہ سے, اس موٹیویشن کی وجہ سے ان کے بہیویئر بلڈ ہوتے ہیں, بہیویئر ماڈیفائی ہوتے ہیں. دیٹ از ہاؤ انڈیویجلز بہیو ڈفرنٹلی. اور وہی جو ویلیو ہے, جو ایتھکس ہیں, جو آرگنائزیشن کے اندر بھی ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے نہ صرف آپ کے بہیویئر بلکہ لیڈرز کے بہیویئر بھی اسی سے ماڈیفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کے اندر جو مینیجرز ہوتے ہیں. واٹ از ایٹیچیوڈ؟ 3 پارٹس اس کے ہم نے پڑھے تھے. کاگنیٹو, افیکٹو, بہیویئر. کاگنیٹو بیسیکلی ریلیٹ ٹو تھنکنگ, افیکٹو فیلنگز, اور بہیویئر ڈوئنگ. وہ جو آپ کے ایٹیچیوڈز ہیں, ہاؤ یو آر ڈوئنگ تھنگس, وہ جو آپ تھنک کر رہے ہو, جو آپ فیل کر رہے ہو, اکارڈنگلی یو ول بہیو. ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. جاب سیٹسفیکشن, رادر جاب انوائرمنٹ, آرگنائزیشن کمٹمنٹ, آنرشپ, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ آپ کے ایٹیچیوڈز ہیں. جاب سیٹسفیکشن سے آپ کا کیا بہیویئر ہوگا؟ یو ول بی مور سیٹسفائی, زیادہ ٹائم دو گے اپنے اداروں کو. ایبسنٹزم کم ہوگی آپ کی, ٹرن اوور کم ہوگا اس ادارے کا. اور یہ ایٹیچیوڈ جو ہے کس ریلیٹ کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں سے. آپ کا باس کیسا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کیسی ہے, وہاں پہ پروموشن کے چانسز کتنے ہیں, وہاں پہ آپ کی جو کولیگز ہیں وہ کیسے ہیں, انوائرمنٹ کیسی ہے. اینڈ اسپیشلی ناؤ اے ڈیز
When you have so many different options, people are very picky in that sense too. See, couple of decades back, there were only few options. जिसको जहां जॉब मिल गई शुक्र पड़ा, ज्यादती भी होगी कोई बात नहीं, what option do I have, वहीं टिके रहे, या मजबूरन जब कुछ भी ना हुआ तो मैं छोड़ दिया. But nowadays you have so many different options. तो आजकल तो इंस्टीट्यूशन के अंदर retaining good people is becoming very difficult rather. क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाएंगे. वो वहां पे फिर वेट करेंगे कि दे शुड गेट गुड ऑप्शंस, एंड इफ दे आर स्मार्ट इनफ, इफ दे आर वेरी गुड, इफ दे हैव द स्ट्रांग एबिलिटीज, people will be already after them. So that is also something very important for managers to understand. कि जो attitude, your behavior, your work related attitude, there are also some indicators. कुछ छोटी बहुत करता है, बीमार बहुत रहते हैं, आपके अदारे के लोग जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं, टर्नओवर रेट जिसको कहते हैं हाई है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. So you have to understand, now you have to see what is wrong. Why people are not happy? Why they are having different behavior now? उनके एटीट्यूड ऐसे क्यों हैं? तो ये चीजें समझने के लिए ये बेसिक नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर is becoming even more important for managers to use, to predict those things and to influence those things so that you should be able to run your organization in an efficient and effective way. Clear? तो कोई बात समझ आ रही है? वो जो चीजें हम आइसोलेशन में सेपरेट करके, परसेप्शन पे मैंने एक दो लेक्चर आपके साथ कर लिए, एटीट्यूड पे एक दफा एक पूरा लेक्चर हमने आपके साथ कर लिया, मोटिवेशन पे कर लिया. अब इस सारे को एक जगह रख के देखो तो आपको वो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर नजर आनी शुरू होनी चाहिए. रादर देन व्हाट अबाउट पर्सनैलिटी? इट्स a person-situation interaction basically. How people affect others and how they understand or view themselves. एक पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी होती है. इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. फिर अब वही फिर उसके एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन, उसके वैल्यूज. ठीक है. Another important topic we discussed was the locus of control. What is locus of control? Personality variables that affect individual behavior. इसमें दो किस्म के लोकस होते हैं, रादर हमने पढ़े थे. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव्स इन पर्सनल कंट्रोल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, while external believes in control by outside like fate, chance, other people. अब देखें, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो इसका ये बिलीव हो कि यार जो कुछ है ना, तो मेरे अंदर जो है मैं उसी बेस पे कर रहा हूं, अब उसकी बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा, उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा बनिस्बत उस पर्सन के जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है. वो या तो ये कहता है यार किस्मत की बात है, या कहता नहीं यार देखें वो उसके काम करने से मेरा काम अफेक्ट हो रहा है. तो ये चीजें भी, दो चीजें भी उन लोगों को हमको एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं. एंड बिकॉज personality characteristics create the parameters for people's behavior, they give us a framework for predicting the behavior. That is why we study the personality and those type of जो मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस की हैं. इसी तरह इमोशंस, मूड्स, इस पे भी हमने काफी कुछ आपके साथ शेयर किया. वही एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, एक जो आपकी रॉबिन की बुक से मैंने ली थी. फेशियल एक्सप्रेशन, and that they also convey some message to you. वो जो इमोशंस हैं वो चेहरे के देख से भी मालूम हो सकते हैं. आपकी बात किसी को बुरी लगी तो उसको कहने की जरूरत नहीं, आप उसका चेहरे को देख के ही प्रेडिक्ट कर सकते हो
کہ اس کو یہ چیز بری لگی ہے. اب جب بری لگی ہے چیز, اس کا بہیویئر اکارڈنگلی ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی بات سے, کسی آپ کی ایکشن سے, کسی آپ کی ایکٹیویٹی سے اگلے کو وہ چیز اچھی لگی ہے, اس کا فائدہ ہوا ہے, اس کا موٹیویٹ ہوا ہے. تو نہ صرف اس کا بہیویئر, اس کا ایکشن وہ آپ کو بتائیں گے, بٹ ایون بفور دیٹ, جسٹ observing the facial expression, you can easily predict کہ what is going to happen next. اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. آپ کا بیک اپ کر دینا, آپ کا شاباش کہہ دینا اپنے سے چھوٹے کو, اپنے سبارڈینیٹ کو, that can create a hell of difference. Just imagine you're working late night and your father just knocking your door and saying, بیٹا سو جاؤ, آرام کرو, کافی ہو گیا, دودھ تو نہیں پینا آپ نے, چائے بھجوا دوں آپ کو, آپ 4 گھنٹے اور پڑ جاؤ گے. اس آپ کا جو مورال ہائی ہوگا, جو آپ کا ایموشنز آپ کے اس میں بوسٹ ملے گا آپ کو. کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے. اینڈ اف یور باس کال یو اینڈ سے ویل ڈن یار, ایکسیلنٹ ورک. ہم تھوڑے سے کنجوس ہیں, ہم کسی کو شاباش بھی نہیں دینا چاہتے, اس میں کچھ نہیں لگتا ہمارا. آرگنائزیشنز کے اندر عموماً ہم دیکھتے ہیں, آف کورس ناؤ اٹ از چینجنگ, پیپل ہیو انڈرسٹینڈ کہ if they have to live in this changing environment, they should be more proactive. ان چیزوں کو ان کو استعمال کرنا پڑے گا ایز مینیجرز, ایز کولیگ, کہ اپریشیٹ کریں دوسروں کو, موٹیویٹ کریں ان کو, شاباش دینا چاہیے. چھوٹی سی تھپکی جو ہے بڑوں کی, آفیسرز کی, باس کی, ٹیچر کی, پیرنٹس کی, اس انسان کے اندر ایک طوفان لا سکتی ہے, جس سے آپ اس سے ایکسٹرا آرڈنری پھر کام بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دوز تھنگ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی ایموشنز تھنگ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی moods part. Why? He may be he's pissed off because something went wrong. اس کو کوئی اور پرابلم ہے. اگر مجھے سمجھ آ جائے, اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے پریڈکٹ کر لینا چاہیے کہ بھائی something is wrong, بجائے کہ میں انتظار کرتا رہوں کہ کچھ بڑی چیز ہو جائے, کچھ بڑا ایونٹ ہو جائے تو پھر میں آگے آؤں. No, that is not working anymore. Now me, you, all of us have to understand کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, وقت چینج آ گیا. اب چینجز آر کمنگ ود ویری ہائی اسپیڈ, جنہیں کہنا چاہیے. ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے. سروائول از بیکمنگ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ناؤ. اس کے لیے اب ان چیزوں سے بھی ہم کو فائدہ لینا ہے, اور اس کے واقعی فائدے ہیں, اور اس کو سمجھنا, اور نہ صرف سمجھنا بلکہ اس کو استعمال کرنا از ویری امپورٹنٹ. Similarly, because still we are at the individual, because we are relating individual with the group, اور وہی بہیویئر پارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آگے چلیں اور آرگنائزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس آرگنائزیشن کے اندر یہی انڈیویجل مل کے گروپ بناتے ہیں, اور پھر یہی مختلف گروپ مل کے آرگنائزیشن بناتے ہیں. صحیح ہے. پرسپشن کیا چیز ہے بائی دا وے؟ یہ تصویر بھی آپ نے دیکھی ہے, اس کو بھی بڑی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے. میں اس سلائڈ کو نہیں پڑھتا, جسٹ کیونکہ آپ بڑی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. پرسپشن از یونیک انٹرپریٹیشن آف سچویشن, اینڈ فار دا پرسپشن پروسیس the 3 things are very important: the target, the perceiver and the situation. یہ تینوں چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس پرسپشن پروسیس پہ. وہ سچویشن جو ہے اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ ٹائم فریم, ورک سیٹنگ, سوشل سیٹنگ. واٹ اباؤٹ دی پرسیور؟ اس کی ایٹیچیوڈس کیا ہیں, اس کے موٹیوز کیا ہیں, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, ایکسپیرینس کیا ہے, ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں, اور جو ٹارگٹ ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. بہت سارے فیکٹر اف یو ریکال ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ناولٹی, دا سائز, دا کنٹراسٹ, دا موشن, دا بیک گراؤنڈ اینڈ سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. اب یہ تینوں چیزیں مل کے اس پرسپشن پروسیس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. گاٹ دا پوائنٹ؟ پرسپشن
See, my behavior will be depending how I perceive, and your behavior will be depending how you perceive things. ایک چیز کو, کسی کے ایکشن کو آپ سمجھ رہے ہو آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کا موڈ, آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا بہیویئر چینج ہو جائے گا. دوسرا اس کو پرسیو ڈفرنٹلی کر رہا ہے, تو اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا بہیویئر, اس کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں آ کے اس کا بالکل ڈفرنٹ کر دیں گی. کیوں؟ یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. کیا کیا؟ دا پرسیور ہو از پرسیونگ تھنگ, دا ٹارگیٹ جس کو آپ پرسیو کر رہے ہو, اور وہ سچویشن کیا ہے جس کی وجہ سے پرسپشن چینج ہو جائے. اور پرسپشن جب چینج ہو گئے تو نیچرلی بہیویئر چینج ہو گیا. اس پہ اور بہت ساری چیزیں, وہی جو آپ کی پرسنالٹی تھی, آپ کے کلچر تھے, آپ کے ویلیوز تھے, وہ چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسیور. سے پرسن فرام دا ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, ڈفرنٹ کلچر, ڈفرنٹ ویلیو سسٹم, دے ول پرسیو ڈفرنٹ ڈیفینیٹلی. اور جب وہ پرسیو ڈفرنٹلی کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ ان کا بہیویئر بھی ڈفرنٹ ہو جائے گا. اور جب بہیویئر ڈفرنٹ ہوگا تو اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھائی کیوں ڈفرنٹ ہوا, اب تو سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں نے اس انسان کو دوسرے انسان سے ڈفرنٹ رکھا ہوا ہے. اس کے انہیریٹنس نے, اس کی انوائرمنٹ نے, اس کی گرومنگ نے, اس کی ایبلٹیز نے, اس کی ویلیو سسٹم نے, اس کی لرننگ نے, اور اس کی اگین موٹیویشن لیول بھی. وہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھوکے سے پوچھے نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس کو 4 روٹیاں نظر آئیں گی. اور جس کو پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو وہ 4 روٹیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پھر دیکھیں کیسے بہیویئر کو ڈفرنٹ کر رہی ہیں. اب تو یہ چیزیں مشکل نہیں لگ رہی. وہ جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ یس دیز تھنگ مائٹ سم ٹائم کنفیوز یو, یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم, کیوں پڑھ رہے ہیں, اس میں سائیکالوجی کا کچھ پارٹ تھا, کچھ سوشالوجی کا پارٹ تھا, اور یہ کئی چیزیں کئی دفعہ اگر آپ کا ان ڈیپتھ نالج نہ ہو تو شاید یو گیٹ لاس سم ویئر. بٹ آئی ٹرائیڈ ٹو میک اٹ مور سمپل فار یو. آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ریپیٹ اٹ سو مینی ٹائم that it should become easy for you to understand. And I don't know how much successful I am, but today what I am talking basically after or based on those beliefs that you have done your job, you have done your work, homework. آپ کو وہ سارے لیکچر سمجھ آتے گئے ہیں, بھلے 60-70% سمجھ آئے ہوں, still I am sure, confident enough کہ آپ کو اب یہ باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں, آ جانی چاہیے رادر. ٹھیک ہے بھائی, تو کیا بات کریں ہم پرسپشن کے بارے میں. تو کیا پرسپشن ہے آپ کی, کس کے بارے میں, اس سبجیکٹ کے بارے میں. آپ کی پرسپشن ڈفرنٹ ہو سکے گی ایک دوسرے پرسن سے جس نے شاید آپ سے زیادہ کام کیا ہو, زیادہ اس کو ڈیپتھ پہ سمجھاؤ. ٹھیک ہے, I think I have to be fast now because still we are at the individual level. Social perception, the process through which individual attempt to combine, integrate and interpret information about others. اب جب behavior کی بات کرتے ہیں تو یہ social perception زیادہ important role play کر رہی ہے. اور person perception کیا ہے؟ making judgment about others. تو یہ سارے ٹاپکس میں آپ کے لیے وہ کوئکلی جسے کہتے ہیں نا, وہ سلائیڈیں چلتی ہیں تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں. ایٹریبیوشنس اس کو اسکپ کرتے ہیں. پرسپشن کا ڈیسیژن میکنگ پہ بڑا افیکٹ ہے. وہ کیا ہے؟ 2 امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ فیزز ہوتی ہیں, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آلٹرنیٹو ڈیولپمنٹس. اگین سی, بیکاز ہاؤ کین یو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, اگین اٹ از ڈیپینڈنگ آن دا پرسپشن. آپ کی پرسپشن ڈفرنٹ ہے تو آپ پرابلم کو ڈفرنٹ آئیڈینٹیفائی کریں گے. میری شاید پرسپشن ڈفرنٹ ہو, میں اسی پرابلم کو ڈفرنٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. اینڈ سائملٹینیسلی جب آلٹرنیٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہ پرسپشن کی بیس پہ پیپل ہیو ڈفرنٹ آلٹرنیٹس اور ڈفرنٹ آلٹرنیٹو سولوشن فار دی سیم پرابلم. اس کو بھی اسکپ کر لیں.
Now coming to group, انڈیویجل سے شفٹ ہوئے پھر گروپ کے بیس پہ سیکنڈ پارٹ آف کورس اف یو ریمبر, اور گروپ اور ٹیم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. Now when we reach the second stage, the group, اب دیکھیں وہی انڈیویجل جس کا ابھی ہم نے بہیویئر ڈسکس کیا, جس کا ابھی ہم نے پرسپشن ڈسکس کیا. Now when they are together, different persons with different perception, with different behaviors, with different personalities, with different abilities, ان سب کو جب ایک whether it is a formal group or informal group, جب وہ اکٹھے ہوئے کامن انٹرسٹ کے لیے, تو سی ناؤ تھنگز آر لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ. اب اس گروپ کا بہیویئر سمجھنا اور تھوڑا سا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گیا, کیونکہ ڈفرنٹ لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر وہ ٹیم کی شکل میں ہو گئے. اور یہ بھی تو آپ کو معلوم ہے گروپ اور ٹیم میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. Now not only for manager, it is becoming more important to understand that how this group will now behave. Even within the group or team, it is also going to play a very important role that how well they are understanding the behavior of each other, especially if we are talking about the team. کیونکہ ٹیم میں تو وہ سارے ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو ان کا بہیویئر ایک دوسرے کو جتنا وہ بہتر سمجھیں گے, اتنا ان کی اپنے اندر کوآرڈینیشن زیادہ ہوگی, اتنا ایک دوسرے سے وہ پریڈکٹ بھی کر سکیں گے ان کا بہیویئر, نہ صرف اس لیول میں بلکہ ایون دا مینجمنٹ لیول ان کے لیے بھی آسان ہوگا کہ کس طرح ان کو اس ٹیم کو کس طرح کھلانا ہے, کس رینج پہ کھلانا ہے اور کس سیکوینس سے کھلانا ہے, اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پلئنگ ٹیم. بٹ آف کورس ان دا آرگنائزیشن ٹو پیپل ورک لائک اے ٹیم, اینڈ دیٹ از آلسو گیونگ دیم دا ایج. اور پھر دا گروپ رولز, the task-oriented role, the relationship-oriented role, and of course the self-oriented role. یہ چیز بھی ہم نے سمجھی. اس سے اور ہمارے لیے آسان ہو گیا سمجھنا گروپ بہیویئر کو, کیونکہ وی ہیو ریئلائز کہ یس کچھ لوگ جو ہیں وہ انیشیٹر کا کام کرتے ہیں, کیونکہ اگین دے آر ڈفرنٹ پیپل, ان کی پرسپشن, ان کی ویلیو سسٹم, ان کی بہیویئر ڈفرنٹ, اور کوئی اس کا انفارمیشن سیکر کا رول پلے کرے گا اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹاسک اورینٹڈ رولز. سملرلی ریلیشن شپ اور کوئی ہارمونائزر کا رول پلے کر سکتا ہے, کچھ کمپرومائزر کے رول پلے کر سکتے ہیں, اینڈ دیز بوتھ تھنگز آر ہیونگ دا پازیٹو افیکٹ آن دی پرفارمنس آف دا پیپل اور پرفارمنس آف دا گروپ. اور پھر سیلف اورینٹڈ رول بھی ہو سکتے ہیں, جو سیلف بلاکرز کا رول ہوتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے, کیونکہ یہ بھی تو ہے نا, اگر ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لیے گروپ کا بہیویئر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پھر ہم نے کمیونیکیشن کو پڑھا, اور ود ان دا گروپ it is playing a very important role. اگر پراپر کمیونیکیشن نہیں ہے, وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کنفلکٹ, وہ باقی چیزیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور فنکشن آف کمیونیکیشن اف یو ریکال, ہم نے کہا کہ کنٹرول کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, انفارمیشن کے لیے, اور ایموشنل ایکسپریشن کے لیے بھی کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. اور آرگنائزیشن میں یہ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. اور آج کل نئی ٹیکنالوجی, ویب بیسڈ ٹیکنالوجی, آئی ٹی, ای میل سسٹم, یہ ساری چیزوں نے کمیونیکیشن کو ڈفرنٹ کر دیا. اب وہ جو ایموشن والا پارٹ تھا شاید آپ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں, ورچوئل کانسپٹ میں یو آر ہیونگ اے ڈفرنٹ ایٹ ڈفرنٹ لوکیشن بٹ اسٹل ورکنگ لائک اے ٹیم. اب آپ کو کچھ اور طریقے معلوم کرنے پڑیں گے, کچھ اور چیزیں. پہلے تو تھا نا ایموشن دیکھا, آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے. بٹ اف اے پرسن از سٹنگ 1000 مائل اوے فرام یو, ہاؤ کین یو آبزرو ایموشن, بٹ اسٹل یو کین ڈو اٹ. وہ جو لکھ کے آئے گا اس میں سے بھی کئی دفعہ ایموشن ریفلیکٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریڈ بٹوین دا لائنز. سملرلی جب گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنا ہی زیادہ ضروری ہوگا کہ اس میں سے کسی ایک کو زیادہ ریسپانسبلٹی مل جائے, یا آرگنائزیشن کو دیتی ہیں یا خود وہ اپنا رول ایز لیڈرشپ کا رول لے لیتے ہیں. اور پھر اف یو ریکال ہم نے لیڈر اور مینیجر کو بھی ڈفرینشیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی. اور جب لیڈر کی بات کرتے ہیں تو ٹرسٹ اینڈ انٹیگریٹی از پرووائڈنگ دا بیسز ٹو بیکم اے لیڈر آف اینی گروپ, اینی ٹیم. پھر یاد ہوگا ہم نے پاور کو سمجھنے کی کوشش کی. کیوں سمجھا؟ کہ جب آپ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو دین ہیونگ پاور, بیکاز اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی انفلوئنس.
انفلوئنسنگ ادر پیپل, کہ اپنے ڈیزائر کا بہیویئر ان سے لیں, ایون اف یو آر اے مینیجر, اف یو آر اے گروپ لیڈر, اف یو آر اے گروپ ممبر. یہ جو انفلوئنس ہے, یہ پاور ہے, جو لیجٹمیٹ پاور جس کو اتھارٹی کہتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوا کہ ہم گروپ ورکنگ سمجھ سکیں. اور اسی کے گروپ گیم جس کو کہتے ہیں, اس کے بیس پہ پالیٹکس آرگنائزیشن کے اندر شروع ہوتی. اور پالیٹکس کی بہت سارے ہم نے ٹائپس دیکھی. بلیم کرنا ایک دوسرے کو, انفارمیشن کو کنٹرول کرنا, آپس میں گروپ بنانا, نیٹورک ہونا, آبلیگیشن ایک دوسرے پہ ڈالنا, اور امپریشن کو مینج کرنا. یہ ساری کچھ انڈیکیٹرز ہے کہ یہ پولیٹیکل بہیویئرز ہیں, ٹائپ آف پولیٹیکل بہیویئر. اور کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جب ریسورسز اسکیئر ہوتے ہیں, جب ایمبیگوٹی ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, جب پالیٹکس کو اچھا سمجھتے ہو, جب ہر ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں پالیٹکس ہوتے ہیں, ان کے ہوتی ہے نیچر میں کہ وہ گیم کھیلیں, تو اگین دیز آر ڈفرنٹ پیپل, بٹ ناؤ بیکاز دے آر ان دا گروپ فارم, وہ چیزیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پریویل کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور اینڈ پالیٹکس, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپینڈنسی. اس ڈیپینڈنسی کی وجہ سے آپ پاور پریویل کرتے ہو, اور اسی بیس پہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہو. 3 ویو کنفلکٹ کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیے. ٹریڈیشنل ویو کہ برا ہے, ہیومن ریلیشن ویو کہ یس ہوتا ہے, اور انٹریکشنسٹ جو ویو ہے کہ نہیں یہ تو اچھی چیز ہے, پازیٹو سائن ہے, کنفلکٹس ہونے چاہیے آرگنائزیشن کے اندر, کیونکہ وہی پاور گیم اور پالیٹکس کی وجہ سے اور اسکیئر ریسورسز کی وجہ سے, ناؤ بیکاز یو آر ان دا گروپ فارم, یہ دوسری چیزیں بھی آپ پہ افیکٹ کر کے آپ کے بہیویئر کو شیپ اپ کر رہی ہیں. آئی جسٹ اسکپ بیکاز دا ٹائم از دا کنسٹرین. یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, صرف آپ اس کو آج ہم بلینڈ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی, کیوں اس کی امپورٹنس تھی, ہم نے کیوں اس کو پڑھا. کنفلکٹ مینجمنٹ آتی ہے جب گروپ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں 3 سچویشن ہم نے دیکھی تھی, ون لوز, لوز لوز اینڈ ون ون. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گروپ کے اندر اٹ شوڈ بی ون ون سچویشن, کہ اگر لوز لوز ہوتی ہے دونوں کا نقصان ہے, ایک ون کر جاتا ہے دوسرا لوز کرتا ہے, تو پھر بھی اٹ ول کنٹینیو دیئر, اور وہ اپنے ذہن میں رکھے گا, اس کا بہیویئر ڈفرنٹ ہوگا نیکسٹ ٹائم. سو وی شوڈ ٹرائی ایز اے مینیجر, ایز اے گروپ ممبر, ایز اے ٹیم ممبر, کہ وین ایور دیر از کنفلکٹ اٹ شوڈ بی ون ون سچویشن. اور کبھی کبھی ہمیں پھر تھرڈ پارٹی نیگوسیشن بھی کروانی پڑتی ہے جب آپس میں آپ مسئلہ خود حل نہیں کر سکتے, کیونکہ ایفیشنسی, افیکٹونیس اور فیئرنیس ہونے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دی تھرڈ پارٹی انٹروینشن. اور جب گروپ کی شکل میں آپ ہوتے ہو تو آپ کو ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں. اینڈ ناؤ وین پیپل ان دا فارم آف گروپ, ناؤ دے ہیو ٹو وین ڈیسائڈ, اٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. ناؤ انڈیویجل ڈیسیژن میکنگ ہم نے دیکھا ان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. ناؤ وین دے ان دا فارم آف گروپ, تو زیادہ آپشن آئیں گی فائدے میں, اس کی ایکسپٹنس زیادہ انکریز ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ زیادہ بلٹ ہو سکتی ہے, مور آپشن ہو سکتے ہیں, بیٹر ڈیسیژن ہو سکتا ہے. لیکن سیم ٹائم بیکاز وی ہیو ڈفرنٹ پیپل, تو ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. ایک کوئی اسٹرانگ گروپ ہے وہ پریویل بھی کر سکتا ہے. تو گروپ ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں آپ سمجھنا ہے کہ ان کا ٹوٹلی ڈفرنٹ بہیویئر ہو جائے گا, کیونکہ ناؤ وی آر ہیونگ ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ پرسپشن, ود ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. تو انڈیویجل سے گروپ میں شفٹ جب ہوتا ہے تو چیزیں بہیویئر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. بس آف کورس انڈیویجل جو بہیویئر ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس گروپ بہیویئر کو. تو چیزیں اگر اس کو ریلیٹ کرتے چلیں آہستہ آہستہ تو چیزیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں روکتے ہیں کیونکہ ٹائم از اپ. تو واٹ از نیکسٹ, آگے ہم آرگنائزیشن لیول کو ڈسکس کریں گے. لیکن آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ انڈیویجل اور گروپ یہ کیا ہے, کیوں ہم نے اتنا اس کو پڑھا ہے. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آرگنائزیشن کے ایونٹس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں, ان کے بہیویئرس کو, اور پھر ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنے آرگنائزیشن گولس کو اچیو کر سکیں ان ایفیشینٹ مینر. آئی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر ود دس بلیو کہ ناؤ آئی تھنک یو شوڈ بی مور کانفیڈنٹ کہ یار یہ چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ تھی, اور وہ جو انڈیویجل چیزیں سمجھ رہے تھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب چیزیں دے آر میکنگ سینس ناؤ. ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف, ورک ہارڈ,
اللہ حافظ. السلام علیکم.